बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुल कलाम के ऊपर आज हमारा 16वां या 17वां लेक्चर है। तो इसके अंदर आज हम बात करेंगे ख़वारिज के लिहाज से। ख़वारिज के बहुत से फ़िरके थे, तो शेख अब्दुल कादिर बगदादी अस्फ़राइनी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके 20 फ़िरकों का अपनी किताब के अंदर ज़िक्र फरमाया है। फिर इनमें दो बड़े फ़िरके थे, अज़ारिका और अबाज़िया। ये इनके बड़े और दो मशहूर फ़िरके थे, जिनका मुख्तसर ज़िक्र इससे पहले मैं आप के सामने तीसरे या चौथे लेक्चर के अंदर कर चुका हूँ। फिर अज़ारिका के बुनियादी अकायद के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा। तो अज़ारिका और अबाज़िया इनके दो बड़े फ़िरके थे, लेकिन इनके अकायद के अंदर काफ़ी आपस के अंदर फ़र्क भी आ जाता है, और उन्हीं अकायद के फ़र्क की वजह से फिर ये आगे मज़ीद फ़िरके भी बन गए थे। तो अज़ारिका के बुनियादी अकायद, उनमें से पहला अकीदा ये था कि वो नाऊज़ बिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु व अन्हुम, और अपने तमाम मुखालिफिन को वो काफ़िर करार देते थे। यानी इन सहाबा किराम को भी वो काफ़िर करार देते थे। फिर इनके अलावा भी जो सहाबा किराम इनके मुखालिफ थे, उन्हें भी वो काफ़िर करार दिया करते थे, और सहाबा किराम के अलावा भी जो उनका मुखालिफ होता तो उसे वो काफ़िर करार दिया करते थे। फिर इसी तरह इनके अकायद के अंदर फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम था, तो उसे वो एहतराम की नज़र के साथ देखा करते थे। तो उनकी नज़र के अंदर इसे काबिल एहतराम इसलिए समझा जाता था कि नाउज़ बिल्लाह उनकी नज़र के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिर थे, और उन्हें कत्ल करने वाला फिर उनकी नज़र के अंदर वो काबिल एहतराम बन गया। फिर इसके बाद इनका दूसरा जो अकीदा है, वो कहते हैं कि उनके जो मुखालिफिन है अबाज़िया के, अज़ारिका के, तो कहते हैं कि हमारे जो मुखालिफिन हैं, हमारे मुखालिफिन काफिर हैं, वो हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। इनसे क़िताल करना जायज़ है, इनका ज़बीहा आराम है, यानी कि इनके साथ कत्ल, इनके साथ लड़ाई करना ये जायज़ है। और दूसरी जानिब इन्होंने अगर किसी जानवर को ज़बह कर लिया तो उस ज़बीहा का इस्तेमाल करना हलाल ना होगा बल्कि हराम है। फिर कहते हैं कि इनके ज़ेर कब्ज़ा जो इलाका है, इनके ज़ेर इक़्तिदार जहाँ पर इस्लामी रियासत कायम है, तो उसे कहा करते थे कि ये दारुल हर्ब है। फिर कहा करते थे कि इनके बच्चों और औरतों का भी कत्ल करना जायज़ है। इनके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो ख़वारिज की सोच के मुताबिक इस्लाम में आ जाएं, या फिर तलवार। ये इनका नज़रिया था मुसलमानों के लिहाज से। फिर जो शख्स भी जंग में शरीक ना हो, चाहे वो इनका हम अकीदा ही क्यों ना हो, वो सब के सब काफिर और मुबाहुल कत्ल हैं, खा औरतें हों या बच्चे, बीमार हों या ज़ईफ़ हों। कहते हैं कि जब हमने जंग करनी है, फिर हमारे अकीदे, हमारे मानने वालों को भी लाजम है कि वो भी हमारे साथ जंग के अंदर शरीक हों। अगर शरीक हमारे अकीदे के लोग भी ना होंगे तो वो भी काफिर करार दिए जाएंगे और उनका कत्ल करना जायज़ होगा। उसके अंदर बच्चे, बूढ़े सब बराबर हैं। फिर इनका एक अकीदा ये है कि इनके मुखालिफिन के बच्चे भी हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे, और इनका खून करना भी हलाल है, यानी बच्चों तक को ये माफ़ करने के कायल ना थे। फिर कहते हैं कि जानी के लिए हद रजम नहीं, और पाक दामन मर्दों पर तोहमत लगाई जाए तो हद कज़फ़ नहीं, सिर्फ औरतों पर तोहमत लगाने वाले पर हद कज़फ़ है। यानी हद कज़फ़ के मतलब इनका नज़रिया था कि जो औरतों के ऊपर लगाएगा तो उसकी जो तोहमत औरतों पर लगाएगा तो उसके ऊपर हद कज़फ़ जारी होगी। अगर कोई पाक दामन मर्द के ऊपर तोहमत लगाता है तो उसके ऊपर हद कज़फ़ जारी ना होगी। तो फिर इसी तरह जानी के लिए रजम की सज़ा का वो इनकार करते हैं।
پھر چھٹے نمبر پر یہود و نصارہ اور مجوس کا قتل حرام ہے. کہتے ہیں کہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا قتل کرنا جائز نہیں، وہ اہل ذمہ میں سے نہ بھی ہوں پھر بھی جائز نہیں ہے. انبیاء سے بھی پھر کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کفر بھی، نعوذ باللہ. پھر آٹھواں ان کا عقیدہ ہے جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ کافر ہو جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. نوواں عقیدہ ان کا یہ تھا کہ حائضہ عورت حالت حیض کے اندر بھی اس کے اوپر نماز اور روزہ، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، اور اسے اس حالت کے اندر بھی نماز اور روزہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. تو پھر جی خوارج نے عام طور پر آیات و احادیث کے ظاہری الفاظ سے اور بے محل قیاس سے استدلال کیا ہے. خوارج کی جو آراء اور ان پر جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نصوص سے ان کا استدلال حد درجہ کم شعوری کے اوپر مبنی تھا. مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ ہے سورۃ مائدہ کی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس آیت کریمہ کی تعویل کرتے ہوئے خوارج کا کہنا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ قرآن کے مطابق اپنے عمل کا فیصلہ نہیں کرتا، اس لیے وہ کافر ہے. یعنی اس آیت کریمہ کے اندر انہوں نے تعویل کر کے اس کے معنی کو اپنے نظریے کے مطابق گما کر، تو اس سے انہوں نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے کفر کو ثابت کر دیا. پھر اسی طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اس آیت سے ان کا استدلال یہ ہے کہ جو حج نہ کرے گا تو وہ بھی کافر ہے. یعنی کہ اس حد تک انہوں نے اپنے مرضی کے مطابق آیات کریمہ کے مفہوم کو گما دیا. پھر اپنے مخالفین کے بچوں اور عورتوں کے قتل کو درست قرار دینے پر ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا عذاب نازل کیجئے کہ کوئی گھر باقی نہ بچے، اور ظاہر ہے گھر میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ عورتیں اور بچوں کا قتل کرنا ہمارے لیے بھی، جو مخالف ہیں ان کے بچوں اور عورتوں کا قتل کرنا بھی پھر جائز ہوا. پھر خوارج کا ایک فرقہ میمونہ کے بانی، میمون کا خیال تھا کہ بیٹی سے تو نکاح جائز نہیں، یعنی کہ خوارج کا ایک فرقہ میمونہ بھی بنتا ہے، تو اس کا جو بانی تھا میمون، تو اس کا یہ خیال تھا، وہ کہتے کہ بیٹی سے تو نکاح کرنا جائز نہیں لیکن پوتی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. پھر کہتا ہے کہ بھتیجیوں اور بانجیوں سے تو نکاح جائز نہیں ہے لیکن ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بیٹی کا ذکر آیا ہے نہ کہ پوتی کا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بیٹی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، پوتی کا تو ذکر نہیں فرمایا، تو اس لیے پوتی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوا. پھر اسی طرح بھتیجیوں اور بانجیوں کا ذکر آیا ہے، آگے ان کی بچیوں کا تو ذکر نہیں آیا، تو اس لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہوگا. یہ ان کا جو فرقہ میمونہ ہے اس کے بانی کے یہ نظریات ہیں. پھر اسی طرح وہ احادیث کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، جیسے حدیث میں پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بانجی کو نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا قرآن میں صرف 2 بہنوں کو جمع کرنے کی ممانعت ہے، اس لیے ان محرم رشتہ داروں کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت کے اندر 2 صرف حقیقی بہنوں کو نکاح کے اندر جمع نہیں کیا جا سکتا. بہن کے ساتھ اگر اس کی ساتھ میں پھوپھی ہے، یعنی پھوپھی اور بھتیجی کو ایک وقت کے اندر نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے، خالہ بانجی کو جمع کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تو صرف 2 بہنوں کے بارے میں ذکر ہے، اس لیے باقی رشتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اسی طرح قرآن میں صرف رضائی ماں کی حرمت کا ذکر آیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رضائی بہنوں کے ساتھ یا دوسری خاتون رضائی رشتہ داروں سے نکاح کرنا جائز ہے. خوارج کا پھر اب ایک فرقہ اباضیہ جو بڑا فرقہ ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر ہے، جس کا مختصر ذکر اس سے پہلے میں کر چکا ہوں. اب یہاں پر یہ عبداللہ بن عباس کے متبعین ہیں، یعنی کہ عبداللہ بن عباس کے اتباع کرنے والے ہیں، تو ان کے یہاں نسبتاً اعتدال پایا جاتا ہے. ان کے بنیادی عقائد اسب ذیل ہیں.
ان کے مخالفین کفار بمعنی مشرکین نہیں، بلکہ کفار سے مراد کفار نعمت ہے، یعنی انہوں نے نعمت الہی کی قدردانی نہیں کی۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کافر ہیں، لیکن یہ کفر کے معنی کے اندر آگے تبدیلی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری کیا مراد ہے کفر سے، کہ کفران نعمت مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انہوں نے قدردانی نہیں کی، شرک کی طرف ہم ان کا کفر نہیں لے کر جاتے۔ پھر ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے مخالفین کا خون بھی حرام ہے، اور ان کے زیر تصرف علاقے دار التوحید ہیں نہ کہ دار الکفر۔ اب کہتے ہیں کہ ان کا جو ایک عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مخالفین کو قتل کرنا جائز نہیں۔ پھر دوسرے نمبر کے اوپر کہ ان کے جو مسلمانوں کے زیر تصرف علاقے تھے انہیں وہ دار التوحید کہا کرتے تھے، اسے دار الکفر نہ کہا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا آگے جا کر گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن سلطان کا فوجی کیمپ دار الکفر ہے، یعنی جو مسلمانوں کا سلطان ہوگا تو اس کا جو فوجی کیمپ ہے وہ دار الکفر ہے، باقی جو علاقہ ہے جہاں پر اس کی حکومت ہے اسے ہم دار الکفر نہیں کہتے، لیکن سلطان کا جو فوجی کیمپ ہوگا اسے ہم نے کفر کہنا ہے۔ پھر اس کے فوجیوں کا خون کرنا حلال ہے کہ وہ قتال کرتے ہیں، میدان جنگ کے اندر آتے ہیں، تو اس لیے ان کا خون کرنا جائز ہوا۔ پھر ایک عقیدہ ان کا یہ ہے اگر مسلمانوں سے جنگ ہو تو صرف ان سے حاصل کیے گئے ہتھیار حلال ہیں، جو مسلمانوں سے ہم ہتھیار لیں گے ان کا استعمال کرنا جائز ہوگا، اگر ہم نے کوئی اور سامان ان سے لے لیا تو اسے واپس لوٹانا ہمارے لیے واجب ہوگا۔ پھر اسی طرح ان کے مخالف دوسرے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ نکاح کرنا بھی جائز ہے، ان کی گواہی کا اعتبار بھی ہوگا، ان کے ساتھ وراثت کے اندر وراثت بھی قائم ہو سکتی ہے۔ پھر ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ ہی اپنی قدرت سے اس کو وجود کے اندر لاتے ہیں، البتہ بندہ کا فعل صرف کسب ہے۔ اسی طرح گناہ کبیرہ کا مرتکب کفران نعمت کے معنی میں کافر ہے، کفر ملت کے اعتبار سے وہ کافر نہ ہوگا۔ یہ تھے عباضیہ کے عقائد و نظریات۔ اس سے پہلے میں نے ازارقہ اور میمونہ کے عقائد و نظریات کے حوالے سے بات کی تھی۔ تو اب عباضیہ کا جو فرقہ ہے تو موجودہ دور کے اندر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمان یہ جو ایک ملک ہے عرب کے اندر، تو اس کے اندر ان کا اقتدار ہے، یعنی وہاں پر حکمرانی انہی کی بن رہی ہے، وہاں پر اکثریت بھی انہی کی ہے، اور ان کی آبادی کے کچھ افراد اس مذہب کے ماننے والے یا اس فرقے سے تعلق رکھنے والے کچھ آبادی افریقی ممالک کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر خوارج کے حوالے سے۔ تو اس طرح ہمارا جو علم الکلام کا دوسرا دور تھا وہ آج الحمدللہ مکمل ہوا۔ تو کل انشاءاللہ دوسرے دور کا ایک سرسری طور پر ہم جائزہ وہ مختصر انداز کے اندر لے لیں گے۔